अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो सुनने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, मौत एक ऐसी बरहक और अटल चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। आज हम नाज़रीन आपको एक ऐसे शख्स की मौत का वाक़या बयान करेंगे कि जो अपनी कुछ नापसंदीदा आदात और गैर अखलाक़ी हरकत की वजह से एक इंतहाई इबरतनाक बल्कि खौफनाक मौत का शिकार हो गया। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह से है कि पुलिस को एक शख्स की एक वीराने यानी जंगल में एक मसख शुदा जली हुई लाश मिली, और वो लाश जो है इंतहाई बुरी हालत में थी, बहुत ही यानी नाकाबिले शनाख्त हालत में थी। मसख शुदा होने की वजह से उस लाश की शनाख्त करना पुलिस के लिए इंतहाई मुश्किल था। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिससे पुलिस उसके बारे में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वो थी एक अंगूठी जो उस जली हुई लाश की उंगली से पुलिस को मिली थी। लिहाजा तहकीकात के बाद पता ये चला कि वो लाश जो है उस तारिक नामी शख्स की थी जो फर्नीचर का बिज़नेस करता था, और पुलिस को मज़ीद मालूमात से ये बात मालूम हुई कि उस शख्स का एक बेटा था जो ख़ासा पढ़ा लिखा था, और उन दोनों बाप बेटे के दरमियान इस बात पर इख्तिलाफ़ था कि बाप ये चाहता था कि उसका बेटा उसके फ़र्नीचर के कारोबार को संभाले और उसमें उसका हाथ बटाए, और इस तरह उनका बिज़नेस जो है वो तरक्की करे। जबकि उसके नौजवान बेटे का रुझान जो है वो समाजी और समाजी फलाह की तरफ था, और इस सिलसिले में उसने किसी एनजीओ को ज्वाइन कर रखा था, और वो उनके साथ मिलकर समाजी और फलाही काम किया करता था। लिहाजा पुलिस को इस बात पर शक हुआ कि हो सकता है कि बाप बेटे के इस इख्तिलाफ़ की बिना पर ये मामला यहाँ तक पहुँचा हो। लेकिन चूँकि कोई ठोस सबूत नहीं थे, लिहाजा पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात करती है, और पुलिस को ये मालूम होता है कि उस मरने वाले शख्स तारिक के कुछ इख्तिलाफ़ात अपनी बीवी के भाई के साथ भी थे, और उन इख्तिलाफ़ात की वजह ये थी कि उसकी बीवी का भाई यानी उसका ख़ाहिर निस्बती जो है उसका अपनी बीवी से इख्तिलाफ़ था, और जिस बिना पर उनका मामला जो है वो अलहदगी यानी तलाक़ तक जा पहुंचा था। लिहाजा उस शख्स ने अपनी बीवी को तलाक़ देने से पहले एक काम किया, और वो काम ये कि उस शख्स के पास कुछ जायदाद थी जिसमें कुछ प्लॉट्स थे और कुछ मकानात थे, और ग़ालिबन उसने अपनी जो उसकी बीवी से उसकी शादी हुई थी उसने निकाहनामे में कुछ ऐसी बात लिख रखी थी कि अगर उन दोनों के दरमियान अलहदगी होती है या तलाक़ होती है तो वो अपनी जायदाद में से कुछ मकान और जो प्लॉट्स हैं वो अपनी बीवी को देने का पाबंद होगा। लेकिन जब उनकी बात अलहदगी तक पहुंची
تو اس شخص نے یہ سوچا کہ کچھ ایسا کیا کیا جائے کہ اسے اپنی بیوی کو وہ مکان یا پلاٹس جو ہیں وہ نہ دینا پڑے. لہٰذا اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے وہ پلاٹس اور مکانات جو ہیں وہ اپنی بہن کے نام لگا دیے. اور جب اس کی بہن نے اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ یہ میں بھائی ہونے کے ناطے بطور تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. حالانکہ اس کی بہن نے اس سے یہ کہا کہ اسے آبائی جائیداد میں سے جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ مل چکا ہے، لیکن اس نے بہت اصرار کر کے اپنی بہن کو وہ مکان اور پلاٹس جو ہیں اس کے نام کر دیے اور کہا کہ یہ میں آپ کو بحیثیت ایک بھائی کے تحفتاً دے رہا ہوں. اور اس طرح اپنی بیوی سے اصل بات جو ہے وہ اس نے چھپائی. ناظرین، اس کے بعد اس شخص نے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی اور طلاق دے دی. اور پھر جب طلاق دینے کے بعد اس نے اپنی بہن سے اپنے وہ پلاٹس واپس مانگے تو اس کی بہن نے اس کے وہ پلاٹس اور وہ مکانات جو ہیں اس کو واپس دینے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دوران وہ مطلقہ عورت جو یعنی اس کی جو بیوی تھی جسے اس نے طلاق دی تھی، وہ اپنی نند سے رابطہ کر چکی تھی، مل چکی تھی، اور اس کی نند نے اسے یہ بات بتا دی تھی کہ اس کے شوہر نے یعنی اس کے بھائی نے اس کی نند کے بھائی نے اس کے وہ پلاٹس اور مکانات جو ہیں وہ اپنی بہن کے نام کر دیے ہیں. لہذا جب اسے یہ بات پتہ چلی کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہے اور اختلافات ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے بھائی کی اس بددیانتی کو اور بے ایمانی کو وہ سمجھ گئی کہ وہ اپنی بیوی سے اپنے پلاٹس اور مکانات بچانے کی وجہ سے اس کے نام اس نے تحفتاً یہ پلاٹس اور مکانات کیے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں. لہذا اس نے انصاف کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے یہ سوچا کہ وہ اپنے بھائی کو یہ پلاٹس اور مکانات واپس نہیں کرے گی، بلکہ یہ پلاٹس اور مکانات وہ بیچ کر یا ویسے ہی یہ اس کی مطلقہ بیوی کو واپس کر دے گی، جو جیسا کہ اس کے نکاح نامے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. لہذا ناظرین، یہ بات جو ہے ان دونوں بہن بھائیوں میں اس حد تک عروج تک پہنچی کہ اس کے بھائی نے اپنے بہنوئی کو، کیونکہ اس کا بہنوئی بھی اس معاملے میں انوالو ہو چکا تھا اپنی بیوی کا ساتھ دیتے ہوئے، کیونکہ جب اس کی بیوی نے اسے یہ بات بتائی کہ اس کے بھائی نے یہ اس طرح کی بددیانتی کی ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کی جائیداد بھی اس کو نہیں دی اور اس کو طلاق دے دی ہے، لہٰذا یہ پلاٹس اور مکانات چونکہ اس کی سابقہ بھابھی کے بنتے ہیں، لہذا یہ پلاٹس وہ اپنے بھائی کو واپس نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. تو اس کے شوہر نے بھی اس بات میں اس کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ ارادہ ظاہر کیا. لیکن دوسری طرف ناظرین، وہ شخص جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اس نے دوسری شادی کر لی، اور دوسری شادی کرنے کے بعد اس سے پتہ چلا کہ اس کا جو بیوی کا جو بھائی ہے، دوسرا شوہر خواہر نسبتی جو ہے، وہ ایک جرائم پیشہ شخص ہے. لہذا اس نے اس سے ساز باز کر کے اس بات کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے بہنوئی کو جو ہے وہ قتل کروا دے گا، کیونکہ وہ اس کے مکانات اور اس کے پلاٹس واپس نہ کرنے میں اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا ہے. لہذا اس بات کو اسے رنج تھا، اسے دکھ تھا. لہذا اس نے اپنی دوسری بیوی کے بھائی کے ساتھ مل کر اپنے بہنوئی کو ایک ویرانے میں بلایا کسی بزنس ڈیل کے لیے، اور وہاں پر اس نے جب وہ آ گیا تو اس نے وہاں اپنے بہنوئی کو قتل کر دیا، اور جس کی بعد میں لاش اس نے جلا دی. اگرچہ پولیس کو وہ اس کی انگلی سے ملنے والی انگوٹھی کی بنا پر سراغ ملا، اور مزید اس کی تحقیقات کے بعد یہ ساری باتیں سامنے آئیں، کیونکہ پولیس کو جب وہ انگوٹھی اس کی انگلی سے ملی تھی
اور پھر اس کی تھوڑی ہی دور اس کی موٹر سائیکل جو ہے وہ برآمد ہوئی تھی. تو اس کے بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے جب پولیس اس شخص کے گھر تک پہنچی تھی تو اس کے گھر میں جو تصویر رکھی ہوئی تھی اس تصویر میں پولیس کو وہی انگوٹھی نظر آ رہی تھی جو اس جلی ہوئی لاش کی انگلی سے انہیں برآمد ہوئی تھی. لہذا اس طرح یہ ساری کڑیاں جب پولیس کی تحقیقات کے نتیجے میں جب جوڑی گئیں تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس شخص کے سالے نے محض اپنی یہ رنجش اور اپنا یہ غصہ نکالنے کے لیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے سالے کے وہ مکانات اور وہ جائیداد اس کو واپس نہیں دے رہا تھا جو اس کی جائیداد تھی، کیونکہ وہ اس جائیداد کو اپنی بیوی کو طلاق دیتے وقت اس سے بچانا چاہتا تھا. تو ناظرین، اس میں ہمیں بہت ہی افسوسناک پہلو جو ہے وہ معاشرے کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے کس طرح ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے کو یا جو بھی اس کا ایگریمنٹ تھا کہ طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو یہ جائیداد واپس کرے گا، اس کو دے دے گا، وہ اس بات سے مکر گیا اور اس طرح اس نے اپنی وعدہ خلافی کی اور اپنے ایگریمنٹ کو اس نے توڑا. اور دوسری طرف اس کی بہن اور بہنوئی جس کو وہ اپنی جائیداد جو ہے وہ بطور تحفہ جو ہے وہ اس کے نام کرواتا ہے اور جب بعد میں اس سے واپسی کا تقاضا کرتا ہے تو وہ انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیتی ہیں. لہٰذا اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص ایسا کرتا ہی نہ اور جو اس کی بیوی حقدار تھی اس جائیداد کی اس کے نام وہ جائیداد کر دیتا تو اچھی بات تھی، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا تو پھر اس کی بہن اور اس کے بہنوئی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس کی جائیداد انہوں نے روک لی اور اس سے کہا کہ ہم تمہیں واپس نہیں دیں گے. اگر وہ اس کے مطالبہ کرنے پر اس کی جائیداد اس کو واپس کر دیتے تو غالباً یہ حادثہ پیش نہ آتا. اور تیسری طرف اس کی دوسری بیوی کا جو بھائی تھا جس کے ساتھ اس نے یہ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے بہنوئی کو قتل کر دے گا، اگر وہ اس منصوبے میں اس کا ساتھ نہ دیتا تو بھی یہ اتنا خوفناک واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آتا. تو ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض اوقات انسان دنیاوی لالچ، روپے پیسے، جائیداد، زمین اور مکانات کی خاطر اس حد تک آگے نکل جاتا ہے کہ وہ اپنے انتہائی قریبی رشتوں کا بھی گلا گھونٹنے سے باز نہیں آتا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں سے ہم سیکھیں کہ ہمیں اپنے معاشرے سے اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنے کا جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور کسی بھی انسانی جان کو لینے کا حق یا اختیار جو ہے وہ کسی بھی انسان کو نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے. ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.